अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। कहने को हुकूमत ने टैक्स खसारा पूरा करने के लिए 40 अरब रुपए के नए टैक्स या यूँ कहें कि ड्यूटी लगाई, और ये ड्यूटी लगाई गई है दरामदी अशिया पे। 350 दरामदी अशिया हैं जिनके ऊपर टैक्स या ड्यूटी 10% बढ़ा दी गई है। गोया अब ये चीज़ें मार्केट में महंगो दामों फ़रोख्त होंगी। इनमें अगरचे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने फरमाया है कि ये सिर्फ़ उमरा के लिए ये टैक्स लगाया गया है, ये ड्यूटी लगाई गई है और इससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर नहीं होगी। लेकिन जिन अशिया पे टैक्स लगाया गया है नाज़रीन, उनमें दही, मक्खन, टमाटर, पोल्ट्री आइटम्स, इवन के बच्चों के डायपर्स, इंपोर्टेड गाड़ियाँ और बहुत कुछ शामिल है। और ये वो चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके के लोग भी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उमरा नहीं करते। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी इससे मुतासर नहीं होगी। दूसरी तरफ बड़ी हैरान कुन बात है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ 0.3% लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, जबकि 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 9 लाख लोग ऐसे हैं कि जो टैक्स रिटर्न्स जमा करवाते हैं। इस मुल्क के अंदर कहा यह जाता है कि स्मगल आइटम्स की बुनियाद पे 50 अरब डॉलर की एक पैरेलल इकॉनमी चल रही है, ना तो कुसे पकड़ने वाला है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन 1000 अरब से लेके 2000 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। ना उन टैक्स चोरों को पकड़ा जाता है, लेकिन अगर कहीं से खसारा पूरा करना है या मईशत को सहारा देना है तो एक कॉमन मैन के ऊपर जो पहले ही बोझ तले दबा हुआ है उसके ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाता है। इन 2.5 सालों में जब से नून लीग की गवर्नमेंट आई, हमने ये भी देखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट में बड़ी हद तक कम हुई और कहा जाता है कि 50% तक कीमतें कम आई हैं। लेकिन देखा यह गया है कि ये रिलीफ भी आवाम की तरफ आसान करने के बजाय सेल्स टैक्स जो पहले 17% था उसे बढ़ा के पेट्रोल के ऊपर 24%, जबकि डीजल के ऊपर 45 से 47% तक बढ़ा दिया गया है। गोया कि पाकिस्तान के अंदर ये दो ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जो यूज़ होती हैं, और आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो रिलीफ सीधा हुकूमत की जेब में जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत माशी पॉलिसियाँ किस कदर आवाम दोस्त हैं, और क्या यही एक तरीका है टैक्स खसारा पूरा करने के और मईशत को सहारा देने के लिए। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपका। साथ में स्टूडियो में ज़ुबैर खान साहब, सीनियर माशी तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो लिंक पे हमारे साथ कराची से हैं शाहिद हसन सदीकी साहब, आप भी मईशत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और उनके साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ होंगे प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी बराए रेवन्यू हारून अख्तर साहब। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैं उस्मान सैफुल्लाह साहब आपसे करूँगा। ये जो पॉलिसीज़ लेके चल रही है मौजूदा गवर्नमेंट, ये टैक्स शॉर्टफॉल हो या मईशत को सपोर्ट करना हो, तो जो आपके सामने इस पॉलिसीज हैं, लगता है बीइंग एक पोजीशन लीडर आप इनको आप सपोर्ट करते हैं कि या यही एक तरीका रह गया है मईशत को सहारा देने के लिए और अपना टैक्स खसारे को पूरा करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया इफ्तिखार साहब। नहीं, हम इसको बिल्कुल जी सपोर्ट नहीं करते हैं, पहले तो ये बात कर लें। दूसरा जी, ज़रा इस बात पर गौर करें कि मैं एक सेनेटर हूँ जी। सेनेट इस आइन के मुताबिक हमारा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, ऐवान बाला है, लेकिन आइन ने सेनेट को ये ताकत नहीं दी है कि हम 1 रुपये टैक्स भी लगा सकते हैं। जो बजटरी प्रोसेस है उसमें हम रेकमेंड कर सकते हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सही। अब इधर आप देखें कि जी पार्लियामान को बिल्कुल, यानी आइन में 104 मेंबर सेनेट को इख्तियार नहीं है। इधर हम देख रहे हैं कि जी FBR जो एक ब्यूरोक्रेटिक इदारा है, और ECC, यस ECC कैबिनेट का एक हिस्सा है, लेकिन फिर पार्लियामान का वजूद बेमानी से होकर रह जाता है, जब पूछा तक नहीं जाता है, इवन के बताया तक नहीं जाता कि क्या करने जा रहे हैं। फिर देखें जी, आप बजट को पास करते हैं, नेशनल असेंबली से अप्रूव करते हैं, फिर वो प्रोसेस तो बिल्कुल ही इन्होंने, यानी जो सैंक्टिटी होती है बजटरी प्रोसेस की, वो तो सबसे पहले इन्होंने उसकी तो सैंक्टिटी तो कोई रही नहीं। लेकिन सर पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, फिर अपोजिशन में बैठे हैं, आप भी लगता है कि हौला हाथ रखा हुआ है कि फ्रेंडली अपोजिशन चल रही है, अगर पूछे नहीं जाता गवर्नमेंट से ना, तो आप इजलास रेगुलेट करते हैं कि यही तो अनपॉपुलर डिसीजंस हो रहे हैं, इनको रोका जाए। यही तो अफसोस है कि काश ये डिसीजंस अब डिबेट होंगे
ایڈجرنمنٹ موشنز بھی موو ہو گئی ہیں، لیکن سٹیپ یہ لے لیتے ہیں پہلے، بعد میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ سیکنڈ جو ایشو ہے جی کہ جون میں بجٹ پاس کیا ہے انہوں نے، پیش کیا ہے۔ اب کوالٹی آف پلاننگ دیکھیں کہ دسمبر میں 6 مہینے ہو جاتے ہیں، ابھی 6 ماہ ہوئے بھی نہیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے جی آپ کی لانگ رینج پلاننگ، ایک شارٹ رینج پلاننگ۔ جب یہ ٹارگٹ بنا رہے تھے کہ جی 3 ٹریلین روپیز کا ٹارگٹ ہے سالانہ، کہ جی 27% گروتھ ہوگی یا 26% گروتھ ہوگی، اب 3 ماہ کے بعد ساری پلاننگ ان کی ربش بن میں جاتی ہے، ایف بی آر کے چیئرمین کو بدلتے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہوئی تو پھر کوئی جادو سے تو یہ معیشت کی جو سمت ہے وہ نہیں ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دو ہے نا جی کہ بالکل پارلیمان کو آپ نے کمپلیٹلی بائی پاس کیے، اور سیکنڈلی یہ سارے جو سٹیپس ہیں، یہ شارٹ ٹرم ایڈ ہاک میجرز، یہ آپ کی پالیسی فیلیئرز ظاہر کرتے ہیں جی۔ زبیر صاحب، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی پالیسی فیلیئرز ہیں، یا کہیں باہر سے کوئی پریشر ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کا ایک پروگرام لیا ہوا ہے تو بہت سے ڈیسیجنز ہم ان کے کہنے پہ لے رہے ہیں، اور مور امپورٹنٹلی لگتا ہے آپ کو کہ یہ صرف عمرا کے لیے، اس سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اوروں پر اس کا بوجھ ڈالنا، آئی ایم ایف کو قصوروار ٹھہرانا، یہ تو میرے خیال میں لوگوں کو دھوکہ دینے کی یہ ایک چال ہے جو کئی سالوں سے ہر حکومت چلاتی ہے، اور یہ لوگ تو بڑے اس کے ماہر بن چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی جون میں انہوں نے بجٹ پاس کیا، اور اس میں انہوں نے اتنے مبالغے سے کام لیا اور اتنا بڑھا چڑھا کر اپنی معیشت کو پیش کیا کہ اس معیشت کی شاید یہ طاقت ہو کہ اتنے ٹیکسز اکٹھے کر سکتی، لیکن اب جو اصلیت ہے وہ ہمارے سامنے بھی ہے اور ان کے سامنے بھی ہے۔ ٹیکسز کی چوری میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوا، ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے جو محکمہ ہے وہ کوئی کمزور تو اچانک نہیں پڑ گیا۔ یہ جو ٹیکس شارٹ فالز ہو رہی ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے دراصل اندر سے یہ سکڑتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں کہ پچھلے سال اتنے پرسنٹیج بڑھی۔ تو سکڑنے کی کیا وجوہات آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں، اس کو میں ذرا سمجھاؤں۔ پچھلے سال انہوں نے کہا ہماری گروتھ ریٹ ہوئی ہے 4.2%، جو بھی ہے اس میں سے اگر آپ دیکھیں تقریباً 3% جو تھا وہ حکومت کے ڈیفیسٹ بڑھنے سے، اور اس ڈیفیسٹ کو پھر جب انہوں نے فائنینس کیا بینکس کے ذریعے، تو بینکس نے اتنا بڑے منافع بنائے کہ وہ ان دو وجوہات سے یہ جی ڈی پی کا 3 percentage points وہیں سے آ گیا۔ جو اصلی معیشت ہے، جو باقی ہماری جو ملک کی معیشت ہے، وہ صرف 1.2% بڑھی۔ اب وہ جو معیشت اتنی کم جو اتنی آہستہ بڑھ رہی ہو، اس میں اتنے زیادہ ٹیکس دینے کی کیا صلاحیت ہوگی؟ پھر اگر انہوں نے بجٹ کو مینٹین کرنے کے لیے، ڈیفیسٹ مینٹین کرنے کے لیے اگر کچھ اقدامات لینے بھی تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ ایسے اقدامات لیتے جس سے معیشت کو چوٹ نہ لگے۔ یہ جو انہوں نے ایک ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے جو اس دن فرمایا کہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ امپورٹڈ چیز اور وہ نہیں لیں گے، دیکھیں یہ ایسی سیاسی باتیں ہیں۔ جو اصلیت ہے، جب آپ نے ایک لگژری آئٹم کی کنزمپشن کو کم کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ جنرل سیلز ٹیکس لگاتے ہو، چاہے وہ چیز باہر سے آئے، امپورٹ ہو کر آئے یا ڈومیسٹک۔ جب آپ صرف ایک سائڈ پر ٹیکس لگا رہے ہو، صرف امپورٹس پر لگا رہے ہو، تو آپ دراصل کر یہ رہے ہیں کہ جو ڈومیسٹک وہ انڈسٹریز جو یہ چیزیں بناتی ہیں ان کی پروٹیکشن بڑھا رہے ہیں اور وہ پروفٹ بڑھا رہی ہیں۔ یہ لگتا یہ ہے کہ یہاں پر وہ جو لابیز ہیں پاکستان میں، جو پروٹیکشنسٹ لابیز ہیں، انہوں نے مل کر یہ سازش بنائی اور انہوں نے کچھ ٹیکسز وہاں سے بڑھائے۔ جہاں تک آپ نے میرے سے یہ پوچھا کہ غریب اور امیر کی بات، دیکھیے یہ 40 ارب روپے کوشش کر رہے ہیں کہ ان ٹیکسز اور ان ڈیوٹیز کے ذریعے بڑھائیں۔ اس میں سے صرف 4.5 ارب روپے جو ہیں وہ آئیں گے لگژری آئٹم سے۔ بالکل، یہ اپنے 36 ارب روپے جو ہے وہ عام عوام دے گی، وہ ہے تو صرف 1% لیکن ہر چیز پر ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ کس طریقے سے عوام کے اوپر اور ٹیکس بھرتے جا رہے ہیں، اور آخر کار کیوں یہ پیسے، اس پر بھی بحث کریں گے کہ آخر یہ پیسے کس کے لیے ان کو درکار ہے۔
اور اگر درکار ہیں تو صرف عام آدمی کی جیب سے کیوں نکالے جا رہے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد شاہد حسن صدیقی صاحب کے پاس جائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ واقعی پاکستان کے اندر کچھ مافیاز ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کی انکم کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے, یا یہ عوام کے درد میں اتنے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد جائیں گے شاہد حسن صدیقی صاحب کے پاس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہد صاحب, کیا آپ بھی اتفاق کریں گے زبیر صاحب نے جو کہا ہے کہ کچھ مافیاز ہیں, ان کو ایک طرح سے ان کی انکم بڑھانے کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کے لیے جو کمپٹیشن کی فضا بنی تھی امپورٹڈ آئٹم کی شکل میں, اس کو کرٹیل کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا. اس 40 ارب کے ٹیکسز کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں, اس سے کوئی بہتر ہونے والی بھی نہیں ہے. پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ 40 ارب روپے کے ٹیکس لگائے ہیں, یہ مسلم لیگ نون کے منشور سے متصادم ہے. اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے, اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے, اور مسلم لیگ نون کے پاس اس کا قانونی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ٹیکسز لگائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے منشور میں یہ لکھا ہے کہ ہم ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے, اور ہم جو ٹیکسز لگائیں گے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں گے. لیکن اس پر اب 2.5 سال ہو گئے, اس پر یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ مرکز اور نہ صوبے. اس کی وجہ سے قومی خزانے کو 5,000 ارب روپیہ سالانہ کا نقصان ہو رہا ہے, بنیادی چیز. اب میں آپ سے عرض کر دوں, میں یہ مسلم لیگ نون کا مسلم لیگ کا مینیفیسٹو یہ ہے, میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کا جملہ میں آپ کو بتا دوں, ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگاتے, معیشت کو دستاویزی نہیں بناتے, کالے دھن کو سفید ہونے سے نہیں روکتے, تو پاکستان کی بیمار معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو یہ کب کریں گے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. ایک چیز. دوسری تو وہی تو سر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مجبوریاں کیا ہیں, کیوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ کے, اور اپنے منشور سے بھی انحراف کر رہے ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے طاقتور طبقے ہیں, میں پوری ذمہ داری سے کہہ دوں کہ پاکستان کا وفاق اور پاکستان کے چاروں صوبے ٹیکسوں کے ضمن میں ہر قسم کی بھی آمدنی پر, چاروں صوبے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو. مثلا یہ کہ خیبر پختونخوا کو اگر آپ چلے جائیں, جو پاکستان بدل رہے ہیں, ان کے منشور میں لکھا ہے کہ ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے. لیکن 3 سال ہو گئے, وہ کہتے ہیں جی اگر پراپرٹی پر اور ایگریکلچر پر ٹیکس لگائیں تو ان کی بھی حکومت گر جائے گی. تو پراپرٹی اور ایگریکلچر پر ٹیکس وہ نہیں لگا رہے, اور مرکز جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ نہیں لگا رہا, اور ٹیکس چوری نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ سے 5,000 ارب روپیہ سال کا نقصان ہے. نمبر 1. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ہمارا سیکشن ہے 111 سب سیکشن 4 آئی ٹی آرڈیننس. ایف بی آر کے چیئرمین نے سینٹ کمیٹی کو, ہمارے محترم سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان کو یاد ہوگا, ان کو ایک بریفنگ دی گئی تھی سینٹ کمیٹی میں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو 111 سب سیکشن 4 ہے, جو کالے دھن کو سفید بنا رہا ہے, رشوت کے پیسے کو سفید بنا رہا ہے, اگر یہ آرڈیننس ختم کر دیں تو 1 سال میں ٹیکسوں کی آمدنی بڑھ جائے گی 3,000 ارب روپیہ. یہ ان کا بیان ہے سینٹ کمیٹی کے کا سامنے. 3,000 ارب روپے 1 سال. اب میرا خیال سے وہ اس سے زیادہ تھا, انہوں نے کم فگر بتائی. پاکستان میں 35 میری گزارش سنیں ایک اور آپ, پاکستان میں 35 ممالک ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے. ان کے نمائندہ تنظیم ہے اوورسیز انویسٹر چیمبر. انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے ایک بیان دیا ہے کہ اگر پاکستان میں ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیا جائے تو 1 سال میں 3,000 ارب روپیہ سال مزید آئے گا. یہ جو کارٹل ہے پاکستان کا کہ طاقتور طبقوں پر ٹیکس نہیں لگانا اور عوام کو نچوڑنا ہے, پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا ہے, پاکستان کو قرضوں کے بوجھ میں ڈالنا ہے, بھیک مانگنی ہے, قومی اثاثے بیچنے ہیں, مگر طاقتور طبقوں سے ٹیکس نہیں لینا, یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. بنیادی بات. اب میں آپ کو میں ایک اور بات سب سے بڑا عالمی ہے. میں شاید صاحب آپ کو 1 منٹ روکوں گا. یہاں پہ ہمارے ساتھ ہارون اختر صاحب ہیں. ہارون اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, معاون خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے ریونیو کے اوپر. آپ نے بڑے اہم سوال اٹھائے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ان کے جواب لے لیں, پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. شاہد صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ جو ایک کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے جو آرڈیننس ہے, اگر اس کو ختم کر دے, اس کو abolish کر دیا جاتا ہے, تو 3,000 ارب کے نئے ٹیکسز جمع ہو سکتے ہیں پاکستان میں. ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 45 کنٹریز جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں, ان کی طرف سے بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اگر تمام شعبوں پہ ٹیکس لگا دیں تو پاکستان میں 3,000 روپے کے نئے ٹیکسز جنریٹ کیے جا سکتے ہیں. سر ایگریکلچر ہو گیا, پراپرٹی ہو گئی, اسٹاک ہو گیا,
اب نون لیگ کی گورنمنٹ نے تو کہا تھا، منشور کا ذکر کیا انہوں نے شاہد صاحب نے، کہ اس میں واضح طور پہ ذکر ہے کہ ان ایریاز کو ایڈریس کیا جائے گا، تو پھر کون سی ایسی مجبوریاں ہیں سر کہ آپ کو روک رہی ہیں کہ آپ نہ تو ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، نہ پراپرٹی پہ، اور نہ ہی آپ سٹاک کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ ٹیکس لگائیں تو اس کا پرابلم ہوتا ہے، جب آپ ٹیکس نہ لگائیں تو اس کا پرابلم ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ زیادہ ٹیکس ہم لگا رہے ہیں یا کم لگا رہے ہیں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ایریاز پہ ٹیکس نہیں لگائے جہاں پہ لگانے چاہیے سر، پراپرٹی پہ نہیں لگا رہے تھے آپ، زری پہ نہیں لگا رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پرائم منسٹر کا اسپیشل اسسٹنٹ ہوں، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی جورسڈکشن میں ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں آتا، اور پروونشل حکومتوں میں سر صوبوں کو مجبور تو کر سکتے ہیں سر. پنجاب میں گورنمنٹ نون لیگ کی ہے سر. پلیز جی مجھے بات رکھا رکھیے. پروونشل گورنمنٹس کے لیجسلیشن میں ٹیکس، ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے، اب وہ کلیکٹ نہیں کرتی تو یہ ان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اور بلکہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ تک کہا ہے کہ اگر کوئی اپنے ٹیکس ریٹرن میں اپنی انکم شو کرتا ہے کہ جی میری اتنی انکم جو تھی، اتنا پیسہ میرا ایگریکلچر انکم سے آیا ہے، تو ایف بی آر جو ہے وہ اس کو نوٹس بھیجتا ہے کہ اگر آپ کا یہ ایگریکلچر انکم ہے تو ہمیں سرٹیفائی کرے کہ آپ نے پروونشل ٹیکس پے کیا ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ ایڈ بیک ہو جاتا ہے. ریگارڈنگ دا سیکنڈ تھنگ، ان کی بات صحیح ہے. یہ ایک 111 سب سیکشن 4 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا. اس کے مطابق بیسکلی جو فورن ریمیٹنس آتی ہے پاکستان میں، اور وہ ان کیش ہو کے پاکستانی روپی میں ہوتی ہے، اور بینک اس کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، نارمل بینکنگ چینل سے آتی ہے، تو اس پہ سورس کا نہیں پوچھا جاتا. یہ انڈر ایکٹیو ڈیبیٹ ہے، اور یہ کسی نہ کسی دن یہ سونر اور لیٹر اس کے اوپر ریسٹرکشن لگائی جائیں گی. ابھی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے آلریڈی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہے، تو ہمیں یہ کرنا ضرور ہے ایک دن، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ بیسٹ کم ہوگی، کیونکہ یہ نہ ہونا کہ جو ہم پاکستان میں 4 پیسے آ رہے ہیں، ڈالر آ رہے ہیں، فورن ریمیٹنس آ رہی ہیں، وہ نہ رک جائیں. لیکن ہارون صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سر رپورٹ ہے سر، وہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک کے اندر 2000 ارب روپے کے ٹیکس چوری ہوتے ہیں سر. اس کا انویسٹمنٹ سے تو کوئی تعلق نہیں، اس کو تو روکا جا سکتا ہے. اگر 2000 ارب اور 3000 ارب اتنی آسانی سے کلیکٹ ہو جائے، دیکھیں شاہد صاحب بڑے ریناؤنڈ بینکر بھی ہیں اور اکانومی بھی جانتے ہیں، مگر جب آپ دوسری طرف آ کے بیٹھتے ہیں نا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ 3000 ارب اور 2000 ارب کلیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ صرف باتیں ہوتی ہیں. یہاں ذرا چیزیں سر ٹیکس چوری جو ہو رہی ہے، وہ تو ٹیکس چوری کے اوپر تو نہیں روکا جا رہا ہے سر. انٹرنیشنل ایجنسیز کی رپورٹ ہے. یہ جو بڑے بڑے لوگوں کو نوٹسز مل رہے ہیں اور لوگ پکڑے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر یہی لوگ آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ سختی کر رہے ہیں. یہ سختی ہو رہی ہے. آپ مجھے کوئی گھر جا کے بتائیں جس کو کوئی نہ کوئی کسی نہ طریقے کا نوٹس نہ آیا ہو. تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. وی آر گوئنگ آفٹر دیز پیپل. ہم بینامی ٹرانزیکشن کا ایکٹ بھی لے کے آ رہے ہیں، اینٹی بینامی ٹرانزیکشن کا، جو پاکستان میں جو بھی 2 نمبر اکاؤنٹ ہوگا اس کو فورفیٹ کر دیا جائے گا. So a lot of good things are happening, a lot needs to be done. شاید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ اس طرح کی ایک ایکشن سے لیکن سر پارلیمنٹ سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ اس ملک کے اندر پارلیمنٹیرینز کتنا ٹیکس جمع کراتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا، نہ ایف بی آر صاحب کہتے ہیں ان کا ٹیکس آڈٹ کرایا جائے. اس ملک کا سر پرائم منسٹر صرف 22 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیتا ہے. اگر ایک شخص کی اگر 10 لاکھ بھی انکم ہونا سر ماہانہ، تو اس کا کوئی 36 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس بنتا ہے. آپ کے پرائم منسٹر نے صرف 22 لاکھ ٹیکس ادا کیا ہے سر. میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت ہے جس نے پارلیمنٹیرین کی ٹیکس کی ڈائریکٹری پبلش کی ہے، اس لیے جو پارلیمنٹیرین جتنا ٹیکس دیتا ہے وہ ساری عوام کے پاس. لیکن آڈٹ تو کسی کا نہیں ہوا نا سر. آپ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ اس نے سن لیں ذرا میری بات سن لیجیے نا. دوسری بات سب سے بڑا اسٹیپ اس حکومت نے لیا ہے کہ تمام بینکنگ ٹرانزیکشن جو نان فائلر کی ہیں اس کے اوپر ٹیکس، اس پہ تو آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، مگر یہ گورنمنٹ کھڑی بھی ہے 5 مہینے سے، اس کے اوپر 0.6% ودہولڈنگ ٹیکس لگایا ہے، جو ابھی فی الحال کم کر کے 0.3 کیا ہوا ہے. یہ ساری پاکستان کی اکانومی کو اس نے ڈاکیومنٹ کر دیا. اس لیے کہ 1 سال کے آخر میں اب ایف بی آر کے پاس یہ پاور آ گئی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ 1 سال میں نان فائلرز کی ٹرانزیکشنز کتنی ہیں اور اس کا والیوم کیا ہے، اور اسٹریٹ اوے ان کو نوٹس جائے گا کہ بھائی اگر کوئی فائل نہیں کرتا اور وہ اربوں کی ٹرانزیکشن کر رہا ہے جس پہ یہ ٹیکس لگا ہے تو وہ کہاں سے پیسہ آیا ہے. تو یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. اس پہ تو کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو یہ اور گورنمنٹ اس ساری ٹریڈرز کے پریشر کو لے رہی ہے، کھڑی ہوئی ہے. حالانکہ ٹریڈر جو ہیں یہ پی ایم ایل این کے ووٹر ہیں. یہ گورنمنٹ کا ریزالو ہے ان آرڈر ٹو ڈاکیومنٹ دی اکانومی، اینڈ اس میں ہمارے کسی اکانومسٹ نے اور کسی چینل نے ساتھ نہیں دیا.
سر آپ پارلیمنٹ سے تو مانگے نا، نون پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تو گلا یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں یا کوئی فیصلہ کرتے ہیں آپ تو پارلیمنٹ کو بھی نہیں پوچھتے. ایک چھوٹا سا سر بریک لیتے، بریک کے بعد آئیں گے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عثمان سیف اللہ صاحب بھی ہیں، زبیر خان صاحب بھی ہیں اور شاہ صاحب بھی ہیں. چھوٹا سا بریک، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عثمان صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں، بٹ ہمیں تو سپورٹ میڈیا کا گلا بھی کر رہے تھے اور میرے خیال میں پارلیمنٹ میں موجود جماعتوں کا بھی گلا کر رہے ہیں کہ بڑے اچھے فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. دیکھیں جی، نہ میڈیا کی میں بات کر سکتا ہوں، میں تو ایز اے پارلیمنٹیرین، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بات کر سکتا ہوں. لیکن میرے کہنے سے تو ان کے فیصلے برے نہیں ہو جاتے ہیں نا. یہ جو ابھی اقدامات لے رہے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ جی ان کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں. آپ دیکھیں آپ کی انویسٹمنٹ ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے. آپ کے ایکسپورٹس، دیکھیں انجن آف گروتھ ایکسپورٹس کو کہتے ہیں، ایکسپورٹس آپ کے کم ہو گئے ہیں، انویسٹمنٹ آپ کی کم ہو گئی ہے. باوجود یہ کہ جی ہم ایک ہسٹوریکلی وقت یہ اچھا ہے اس لحاظ سے کہ جی تیل کی قیمتیں بڑی کم ہیں، ہم ایک امپورٹنگ نیشن ہے، ہمارا امپورٹ بل کافی کم ہو گیا. اس کے باوجود گروتھ نہیں ہے. دیکھیں جی، بنیادی بات آپ کی ہے کہ جی ہم نے اگر بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے یا بے روزگاری کو ختم کرنا ہے تو معیشت میں جب تک گروتھ نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. کیسے ہے سر؟ وہی تو جاننا چاہتے ہیں، عام آدمی بھی جاننا چاہتے ہیں کہ گروتھ کیسے ہے. دیکھیں جی، انفیکٹ دوسرا ساتھ میں سپلیمنٹری کوسچن کہ آپ کی کم از کم سندھ میں تو گورنمنٹ ہے نا سر. جی سندھ بھی ایک ایگریکلچر، وہاں پہ بھی ایک انکم اچھی خاصی ہے، تو کم از کم اگر سمجھتے ہیں کہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو اس معاملے کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پہ تو سیریس لے سکتی ہے کہ وہاں پہ لگا دیں. آپ اگر انالیسس کریں جو سندھ میں گروتھ ہے نا جی ٹیکس ریونیو کلیکشن کی، وہ میرا خیال ہے چاروں صوبے میں ان کی یا تو نمبر بہترین نہیں. اب کراچی کو ہم سندھ سے ہٹا تو نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک شہر کی جو انکم ہے میرے خیال میں آپ اس کو اگر کہیں تو یو سی جی اس کا حل یہ ہے کہ جب گروتھ آپ کی آتی ہے نا جی، ایک تو جو انرجی پالیسیز ہیں جب تک اس کو ہم نہیں ریزولو کرتے ہیں تو یہ ریزولو ہو نہیں رہے ہیں. 2.5 سال سے تو ہوئے نہیں ہیں. ان کے اپنے منشور میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک انرجی منسٹری ہوگی، وہ 2.5 سال میں ہمیں تو نہیں نظر آئی. تو جب یہ آپ کی ایک تو اسٹرکچرل سائڈ پر جب انرجی آپ کی، جب ہمارے کارخانے ہیں ان کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، بجلی ہے نہیں، گیس نہیں ہے، کیسے بڑھیں گے. سیکنڈلی جو آپ کا جی اعتماد ہے انویسٹر کا، وہ آپ نے بحال کرنا ہے. وہ ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر اس میں ایک ایشو ہے. دوسرا ایشو ہے کہ جی کنسسٹنسی آف پالیسیز. جب ہر 3 مہینے کے بعد آپ ایک منی بجٹ لاتے ہیں، اور وہ بھی میں اتفاق کرتا ہوں زبیر صاحب سے کہ یہ سرٹن لابیز ہیں جو جن کی پروٹیکشن کے لیے، اب میں دیکھ رہا تھا جی کہ جی 1000 cc گاڑی پر $13,000 ڈیوٹی ہے. جی باہر $13,000 میں آپ کو گاڑی مل جاتی ہے. یہاں پہ ڈیوٹی لگتی. تو پاکستان کے جو مینوفیکچررز ہیں گاڑیوں کے، ان سے پوچھا کیوں نہیں جا رہا ہے کہ آپ ایکسپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ کی گاڑیوں کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اگر آپ موٹر سائیکلز دیکھیں، موٹر سائیکلز میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن گاڑیوں میں آپ دیکھیں جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلینز آف روپیز پروفٹ کما رہے ہیں. کمانا ان کا حق ہے، لیکن فیئر کمپٹیشن ہو، فیئر ایکسپورٹ تو ہم کر نہیں رہے ہیں. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھیں جی بیٹھ گئی ہے. بے روزگاری ظاہر ہے بڑھ نہیں ہے جب ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بیٹھ جائے. تو اور یہ دیکھیں جی جو انہوں نے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک کہ جی یہ کہتے ہیں کہ یہ لگژری آئٹمس پر، یعنی عام آدمی کو اس سے کوئی، بڑی حیران ہوں سر. اس میں تو مفلر سے لے کے برش، جھاڑو تک، دودھ، نہیں جی ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا یہ ہے کہ جی ٹیکس کی آمدنی بڑھانا یا امپورٹ کم کرنا. اس میں تو لگتا ہے یہ کہ امپورٹ کم کرنے کے طرف جا رہا ہے. تب جب آپ امپورٹ کم کریں گے تو آپ کی یہ شارٹ فال تو نہیں پورا ہوگا. تو دیکھیں جی اگین میں نے زبیر صاحب کی طرف جانا تھا، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ہارون اختر صاحب سے سر آپ جی جواب دیں. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو امپورٹس کو کرٹیل کر رہے ہیں، آپ تو ایک فیئر کمپٹیشن کا راستہ روک رہے ہیں اس ڈیوٹی لگا کے. اچھا، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فیئر کمپٹیشن کر رہے ہیں، دوسری طرف سر اگر کوالٹی آئٹمز اگر لوگوں کو ملتے ہیں، سر اگر باہر کا مکھن اچھا ملنا چاہتا ہے عام آدمی کو، آپ وہ نہیں دینا چاہتے. لوکل پروڈیوسر آپ جیسے جیسے بنا رہے ہیں وہ اس کی کوالٹی اچھی ہے یا نہیں ہے، وہ لوگ وہی خریدیں بس. اس طرح کوئی پروڈکٹیو بحث نہیں ہو سکتی جس طرح آپ کر رہے ہیں. دیکھیے جی سر انویسٹ نہیں ہوتی آتی، وہ ان کی بات وجہ ہے.
मगर ये भी देख लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को कहां छोड़ के गई थी। आप इन्वेस्टमेंट जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो कराची में हालत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरान में, वो कितनी बेहतर होगी? किसी कराची से पूछा। डॉलर 90 रुपए का था, अब 100 से ऊपर हो गया। एक सेकंड, मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट का मौका दीजिए, फिर आप जितना मर्जी बोले। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी, उसमें कितनी बेहतरी आई है। और तीसरी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बेहतरी आई है, और दैट ऑलवेज प्रीसीड्स इन्वेस्टमेंट। तो हमने एक ग्राउंड जो है वो क्लियर कर दिया है और बेहतर कर दिया है फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू कम, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये सब चीजें भूल गए हैं कि आप 13% इन्फ्लेशन छोड़ के गए थे, जो आज 1.6% है। आप जो $11 बिलियन रिजर्व छोड़ के गए थे कमर्शियल बैंक से मिला के, जो आज $20 बिलियन है। आप फिस्कल डेफिसिट 8.8% छोड़ के गए थे, जो आज 4.3 की तरफ टारगेट किया जा रहा है, और 5.3 अचीव कर लिया है जून में। तो ये सारी चीजें, आज आप इंटरेस्ट रेट जो है वो 12-13% छोड़ के गए थे, आज 6% डिस्काउंट रेट है। आज जो टेक्सटाइल के लिए जो है एक्सपोर्ट का रीफाइनेंस रेट वो 3.5% है। तो ये सारी चीजें किस हुकूमत ने की है? एक्सपोर्ट्स डाउन है, सही है सर, वॉल्यूम इंडिकेटर्स तो बड़े जबरदस्त साहब ने बता दिया हारून साहब, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना सर। और बाकी चीजें जो हैं वो जो जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन सिंध में कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो सबके सामने है, वो सबके सामने चीजें आ गई हैं। जो हालत स्टील मिल की ये छोड़ के गए थे, और PIA की ये छोड़ के गए थे, और ये रेलवे की छोड़ के गए थे, तो ये अब ये ना कहिए कि ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये मसला है। ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो गए हैं, ग्रोथ आनी चाहिए। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स को हम अभी इंसेंटिव अभी दिया है, उनके इंटरेस्ट रेट कम किए, और इंसेंटिव देंगे, और ये सब चीजें अब आएंगी इंशाल्लाह। 2.5 साल इस हुकूमत के रहते हैं, ग्रोथ भी आएगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी, और इन्वेस्टमेंट भी आएगी। जुबैर साहब वो कह रहे हैं कि इंडिकेटर्स तो सारे उन्होंने बड़े पॉजिटिव गिना दिए सर, आप कैसे कहते हैं सर? मैं चंद अल्फाज में बात करूं। मैं यहाँ पर किसी सियासी पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट करता, और मेरे ख्याल में हक की बात करनी चाहिए। जहाँ तक इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए इकदाम लिए हैं, वो बड़े अच्छे इकदाम लिए हैं, उसमें कुछ कामयाबी हुई है, लेकिन बहुत कुछ करने को है, और उसमें बहुत ही मतलब कि नाकामयाबी भी सामने है। देखिए बात ये नाकामी सामने है। अच्छा देखिए, मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट की, बात करते हैं कि हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, बहुत अच्छा किया। जो हमारे सामने जो ऑफिशियल फिगर सामने है वो ये है कि पिछले साल तमाम बैंकिंग सेक्टर ने मिलकर 1300 अरब रुपए के कर्जे दिए, जिसमें से प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ 200 अरब, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको सिर्फ 80 अरब। आप देखिए कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है, जिसका काम है, जिसको मैंडेट मिला है, जिसको लाइसेंस सिर्फ इसलिए मिला है कि वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के ज़रिए लोगों की सेविंग्स लैंड आउट करेगी ताकि मईशत आगे बढ़े, उसने क्या किया? उन्होंने पिछले साल 280 अरब रुपए का मुनाफा बनाया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जो लैंडिंग थी वो उसके चौथाई बराबर भी नहीं थी। आप सोचिए ये हो क्या रहा है? हमें तो बचाया हुआ है सिर्फ रेमिटेंसेस ने। जहां पर रेमिटेंसेस कहां से आ रही हैं? हमारे सिर्फ 3 मिलियन लोग बाहर हैं, उनको आपने एक ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट दिया, वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि 19 अरब डॉलर के करीब उन्होंने पाकिस्तान वापस भेजा। यहाँ पर 200 मिलियन पाकिस्तानीज हैं, उनके आपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इतनी ख़राब कर दी कि वो 24 बिलियन डॉलर भी नहीं कमा सकते। सही। अभी पिछले एक महीने डेढ़ पहले ग्लोबल इंडेक्स ऑफ कंपेटिटिवनेस छपा है, उसमें पाकिस्तान बिल्कुल उस सारी फहरिस्त के बिल्कुल बॉटम में, सिर्फ 4 मुल्क हमसे नीचे हैं। उसके बाद आप देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स छपा है, उसमें पाकिस्तान फिर दोबारा वहां पर है। आप देखिए, और उन इंडेक्सेस के अंदर 10-11 चीजें बड़ी बड़ी देखी जाती हैं, जो आम कंपनियां हैं, जो बिजनेस हैं, उनको सहूलतों की वो इंडिकेटर्स है। वहां पर इन लोगों ने क्या किया? जहां पर गवर्नेंस की बात है, जीरो। किसी चीज, किसी इंडेक्स के किसी सब इंडिकेटर को इन्होंने बेहतर नहीं बनाया। ये कर क्या रहे? आप ये देखें, एक सेकंड, मैं इस बात को जरा, अभी इन्होंने जो नए टैक्सेस लगाए,
یہ ٹیکسز اگر لگانے کے بجائے یہ لوگ اپنے اخراجات کم کر لیتے. آپ سوچیں یہ جو میٹرو بس باہر ہماری چل رہی ہے جو ہر 15-20 منٹ کے بعد اتنے بڑے انہوں نے $450 ملین کی خرچے پر بنایا اس کو. یہ جو ٹیکسز بن رہے ہیں یہ $370 ملین بن رہے ہیں. اگر یہ لوگ صرف یہ کرتے ہیں اس طرح کے اخراجات کم کرتے کوئی ٹیکسز مینیج کیا جا سکتا تھا. شاہد صاحب کو سر لیتے ہیں ہارون صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے ہمارے ملک ہارون صاحب آپ کو تروانے سے پہلے شاہد صاحب کو کرتے بڑی دیر سے بیٹھے ہیں. مجھے اس کا جواب دینے دیجیے. میں نے جانا ہے آپ کے 15 منٹ کا. جی ہارون صاحب جی ہارون جواب دیں. دیکھیں زبیر صاحب کی باتیں کافی حد تک فگر صحیح ہیں ایکسپٹ جب انہوں نے اینڈ میں سمرائز کیا ہے کہ کوئی انڈیکیٹر بھی ٹھیک نہیں کیا تو وہ تو بالکل ہی غلط بات ہے. انڈیکیٹر تو سارے کے سارے کچھ باتیں صحیح ہے. دوسری بات کہ لون ہمارے بڑھ گئے ہیں بینکوں سے. ہاں پہلے اسٹیٹ بینک سے لیے جاتے تھے اب بینکوں سے لیے. اصل چیز لون ڈٹرمن کرنے کی آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے اور اس کے بعد ڈیٹ ٹو آپ کا جی ڈی پی ریشیو ہے. فسکل ڈیفیسٹ آپ کا 8.8% سے 4.3 کی طرف جا رہا ہے. 5.3 اچیو ہو چکا ہے اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو آپ کا 63.9% سے 63.3% تک آ گیا ہے. آن بوتھ کاؤنٹس تھنگز ہیو امپرووڈ. بینکوں کا مسئلہ ہے اور وہ یہ مسئلہ نہیں ہے. بینکس تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنی لیکوڈیٹی ہے ان اسپائٹ آف دا گورنمنٹ بورنگ کہ جب ہمارے پاس کوئی نیا کسٹمر آتا ہے لون لینے تو ہم کیک کاٹتے ہیں. مسئلہ یہ ہے اوور آل کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. تمام ڈیولپمنٹ کا کام یہ کمرشل بینکس کر رہے ہیں جن کے پاس لانگ ٹرم لینڈنگ ہے ہی نہیں. وہ 6 مہینے کے قابر کے بیس کے اوپر لینڈنگ کرتے ہیں. شاہد صاحب 2 باتیں میں پہلے آپ کو بتا دوں. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ 1995-96 میں ہمارا ٹیکس ڈی جی پی ریشو جو تھا وہ 14.4 تھا. آج 10% ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہارون صاحب کو بھی یاد ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 2018 میں ہم 15% کریں گے. اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا تھا. 15% ٹیکس ڈی جی پی ہوگا. منشور میں بھی لکھا ہے. اب پرسوں پہلی دفعہ اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں کہا ہے کہ وہ 2018 میں یہ سر منشور تو ووٹ لینے کے لیے ہوتے ہیں. اصل میں آپ بات پوری نہیں سنتے. میں نے آپ سے کہا کہ بار بار اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ 2018 میں ہم 15% ٹیکس ٹو بی جی ڈی ٹارگیٹ کریں گے. ہارون صاحب نے بھی کہا تھا. پرسوں 2.5 سال کے بعد اب کہا ہے کہ ہم 2018 میں 13% کریں گے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 95-96 میں جب معیشت جو تھی خراب تھی اس وقت 14.4 تھا اور 2018 میں 13 کر کے آپ کیا کریں گے؟ پہلی چیز. دوسرے ہارون صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس کو سپورٹ نہیں کیا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے اکنامی ڈاکومنٹ ہوگی. ارے جناب 9,000 ارب روپے کے ڈپازٹ ہے اس پہ جو انٹرسٹ ملتا ہے اس پہ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. اس سے کئی سالوں سے 10% ود ہولڈنگ ٹیکس لے رہے ہیں. 0.3% کیش وڈرال پر ہے. اس سے تو آج تک اکنامی ڈاکومنٹ نہیں ہوئی. اس کا حجم اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ ود ہولڈنگ ٹیکس سے بھی نہیں ہوگی جب سیاسی عزم نہیں ہے. تو مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مشکلات میں جا رہے ہیں. 2018 میں پاکستان کی معیشت اسی طرح مشکلات میں شکار ہوگی. اسی طرح ہم IMF کے پاس جائیں گے. الا یہ کہ آج ہم صحیح فیصلے کریں. کچھ چیزیں بہتری ضرور آئی ہیں مگر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ بینک سے لوگ قرضے نہیں لیتے, اصل میں جو وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک ان کو لیکویڈیٹی پرووائڈ کر رہی ہے. بینکوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ میں کریں. ایکچولی وہ بجٹ خسارے کے لیے کر رہے ہیں. آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھیں. بات ہو رہی ہے لیکن عمل کوئی نہیں ہو رہا. بہت شکریہ تمام شرکاء کا شکریہ. وقت ختم ہو گیا ہے. خدا کرے کہ ان غیر جانبدارانہ تبصروں کی گونج حکمرانوں کے کانوں تک بھی پہنچے اور وقت پہ صحیح فیصلے کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو محکومی IMF کی اور دیگر اداروں کی وہ چلتی رہے اور خدا نخواستہ ایک دن پاکستان کی معیشت کولیپس کر جائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.